अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और जो तनकीद की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तमाम चीज़ों की, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा हो, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही हो। उस पर हुकूमत पर भी तनकीद की जा रही थी कि हुकूमत को भी जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसमें कमी लानी चाहिए और थोड़ी किफ़ायतशुमारी उनको भी दिखानी चाहिए। तो आज वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। हफ्ते की छुट्टी जो थी उसको बहाल कर दिया गया, जबकि जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ जो है वो आई है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं किया गया है कि वर्क फ्राम होम होगा जुम्मे को या नहीं होगा। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन और वफाकी काबीना अरकान के फ्यूल कोटे में 40% की कटौती की गई है। ये कहा गया है कि 15 जून तक 3 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जाएगी और इसके साथ साथ मार्केटें खोलने और बंद करने के औकात कार में तब्दीली जो है वो मुशावरत के बाद की जाएगी। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे कि एहतसाब करने वालों का भी अब एहतसाब होगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तमाम अरकान जो हैं उनकी जानिब से अब ये कह दिया गया है कि जो नैब अफसरान हैं वो अपने और अपने अहल खाना के असासों को डिक्लेयर करें। बड़ी अच्छी बात है, सबका एहतसाब होना चाहिए, जो एहतसाब कर रहे हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि एहतसाब करते हुए नीयत क्या है। अगर नीयत सिर्फ एहतसाब करने की है मुल्क की बेहतरी के लिए तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम है, लेकिन अगर नीयत कुछ और है, इंतकाम की नीयत है, तो इसके ऊपर सवाल बनता है। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा ये कि इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठा दिए हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को साथ मिलाकर आने वाले ज़िमनी इंतखाबात जो हैं पंजाब असम्बली के, उसमें ये हुकूमत धांधली करना चाहती है और जीतना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की मदद से वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को इस हुकूमत ने अभी तक बिठाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है। तीसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद होंगे और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अमजद अली खान न्याजी साहब, पहला सवाल इस्तीफ़ों से मुतालिक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक्स की जानिब आ जाएंगे। आज दूसरा दिन था, 6 तारीख से कहा गया था स्पीकर की जानिब से कि इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल और उन्हें कबूल करने का अमल जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। कल भी कोई पेश नहीं हुआ और आज भी पेश नहीं हुआ है तहरीक इंसाफ का कोई रुकने कौमी असम्बली। तो सर, आप लोग कह रहे हैं कि असम्बलियों में वापस नहीं जाना, फिर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए भी पेश नहीं हो रहे, तो सर ये क्या चल रहा है? आप लोग जाना चाहते हैं वापस असम्बलियों में या फिर नहीं जाना चाहते? अगर नहीं जाना चाहते तो अपने इस्तीफ़े जो हैं उनका प्रोसेस आप लोगों ने क्यों रोका हुआ है कबूल करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले तो हमारी जमात ने इसमें के बारे में बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल बाबर अवान साहब ने कर दी थी और इसकी वजाहत भी कर दी थी कि हमारा जाना क्यों नहीं बनता। इसलिए कि ऑलरेडी साहब उठ के उन्होंने, आपको याद होगा कि हमने एक तो इस जो प्रोसेस था असेंबली के अंदर वैलिडेशन का, उसको हमें गवर्नमेंट को जो है हमने जो इम्पोर्टेड है इसको रिजेक्ट किया था और साथ ही हमने वहां से बॉयकॉट भी किया था और शामूद कुरैशी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया था और जिसके बाद तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने जो रिजाइन थे वो पार्टी को और पार्टी ने स्पीकर साहब को जमा करा देते, जिसके ऊपर कासिम सूरी साहब ने अपना एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था। तो हमारा उसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है कि हमारी तरफ से हमारी जो पार्टी ने था वो अपना प्रोसेस मुकम्मल कर दिया। अब ये जो मुकम्मल करना चाहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना बनता है हमारा। अमजद साहब, ऐसी भी इत्तलात आ रही है ना कि कुछ आपके अरकान असम्बली ऐसे भी हैं जो असम्बलियों में वापस जाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमें असम्बलियों में रहकर भी ऑपोजिशन करनी चाहिए, ना सिर्फ सड़कों पर। आयशा, अभी तक मेरे इल्म में तो ऐसा कोई मेरा दोस्त या मेरा कुलीग जो है या पार्लियामेंटेरियन जिसने डिस्कशन किया कि हमने वापस जाना है, अभी डिबेट ही नहीं हुई इस पे। कोई मेरे इल्म में, नॉलेज में तो नहीं है कि ऐसा किसी ने कहा हो या किसी ने कहा हो कि हम वापस जाना चाहते हैं। वो जितने भी दोस्त थे, जितने भी कुलीग्स मेरे थे, उन्होंने इमरान खान की क़यादत पे एतमाद का इजहार किया था और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सब इकट्ठे हैं और इमरान खान के साथ जो है
یکجہتی کا مظاہرہ، ابھی تک کوئی کسی بندے میں کوئی لچک نہیں آئی. اب میڈیا اپنی باتوں سے جو نتائج اخذ کرتا رہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہمارا ساتھی دوست جو ہے اس نے خان صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں یہ کیا. کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں نا کہ آپ ہی کلیئر کر دیجئے اگر کوئی نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں یا پھر اس معاملے میں دو رائے پائی جاتی ہیں پارٹی میں یا نہیں پائی جاتی. نہیں کوئی میری بات سنیں نا. پہلی بات تو ہے کہ رائے ہمیشہ اظہار کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ جب ہو جائے نا تو اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ہمیشہ اس پروسیس میں جانے سے پہلے اظہار سب نے کیا تھا، اپنے اپنے انداز میں کیا تھا، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو پھر فیصلہ ہو گیا، اس میں پھر دوسری رائے کون سی آ گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. چودھری جعفر اقبال صاحب سر، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے اور کل بھی صدیق الفاروق صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کچھ ایسے مطلب رابطے ہوئے ہیں جس میں ان کو آفر بھی کی گئی ہے اسمبلیوں میں واپس لانے کی. تو سر آپ کی اطلاعات کیا ہیں اس بارے میں؟ کیا موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اراکین واپس اسمبلیوں میں آئیں؟ ان کو آفر کی جاتی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بات کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جی بالکل عائشہ صحیح ہے. جب حکومت بنی بہت سارے اعتراضات تھے اس انتخاب پہ اور سلیکٹر کہا گیا، سلیکٹرز کی طرف اشارے بھی ہوئے، بات بھی ہوئی، کھل کر بھی بات ہوئی اور لانے والوں نے مثبت رپورٹنگ کی بات کی اور بہت ساری دوسری چیزیں. اس کے باوجود 2018 میں جب اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن رہنما، اپوزیشن لیڈر یہ کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ آئیے مل بیٹھیے اور مل بیٹھ کے آپ کنسنسس سے فیصلے کریں، جہاں آپ کو ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن خان صاحب کا کہنا جو اس وقت تھا اور آج بھی وہی دہرائے چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں 2013 میں تب بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا عمران خان صاحب سے، بلکہ گھر جا کے کہا، صرف ان سے نہیں کہا، سارے پارلیمانی رہنماؤں سے کہا. لیکن عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی کو نہ محب وطن سمجھتے ہیں، نہ اس کو کسی فہم و فراست سمجھتے ہیں کسی اور کے اندر ہے، نہ وہ دنیا کا جغرافیہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بہتر جانتا ہے. وہ مغرب کو سب سے بہتر جانتے ہیں، انڈیا کو وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. اور اینڈ پہ کہہ دیا کہ اگر میں اسمبلی میں نہیں ہوں، حکومت میں نہیں ہوں اور موجودہ جو سیاسی قیادت ہے اگر اسی نے ملک کو چلانا ہے تو پھر ایٹم بم چلا دیجئے. تو آپ اس لیڈر کے ویژن کو سلوٹ ہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. تو عمران خان صاحب ہم تو یہ خواہش رکھتے ہیں اور کہیں گے، لیکن دوسری طرف ابھی امجد نیازی صاحب بہت ساری باتیں نہیں کر پائیں گے. پابندی ہوتی ہے پارٹیوں کی طرف سے، شاید میرے اوپر بھی ہو ایسی کچھ باتیں بتانے یا کرنے. آج میں قومی اسمبلی گیا تو میں نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب 2-2.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے کہ امجد نیازی صاحب آئیں گے. بلایا ان کو، اسپیکر صاحب کے بلانے پہ جانا چاہیے اور جا کے کہنا چاہیے جی میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا تنخواہ جب یہ لانگ مارچ کر رہے تھے ابھی تب بھی لے رہے تھے، آج بھی لے رہے ہیں. جب 2014 میں باہر بیٹھے رہے 3-4 ماہ اور اسمبلی نہیں آئے تب بھی تنخواہ اور مراد لیتے رہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، لگتا نہیں پریکٹیکلی عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ پارلیمانی نظام جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے. لیکن چودھری جعفر اقبال صاحب اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی واپس آئے اسمبلیوں کے اندر. سر میں آپ کا کامنٹ لیتی ہوں امجد صاحب. عائشہ ایک چیز کی وضاحت میں ایک سی تھوڑی وضاحت جی کر دیں چلیں کر دیں. جعفر اقبال سر آپ کی آواز کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، دوبارہ سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. میں سوال رکھ دیتی ہوں چودھری جعفر اقبال صاحب کے سامنے. جعفر اقبال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ واپس اسمبلی میں آنا چاہیے، وزیر اعظم بھی یہ بات کر چکے ہیں. تو سر پھر آپ لوگوں نے استعفوں کو قبول کرنے کا یہ جو پروسیس ہے اس کو شروع کیوں کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ واپس آئیں، دوسری طرف آپ ان پر یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے تو پھر آپ پیش بھی ہوں اسپیکر کے سامنے. دیکھیے یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اس نظام کا حصہ نہ رہنا چاہیں اور ہم زبردستی رکھیں. ہم نے درخواست کی، وزیر اعظم صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائی یہ بات کہ بھئی آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، لیکن اسپیکر صاحب نے اپنا دفتر کا کام کرنا ہے. اگر ایک خاص تعداد اراکین قومی اسمبلی کی
استعفے بھجوا کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، تو اسپیکر صاحب کیا کریں گے؟ رکھیں گے اسے سال ڈیٹ کے لیے؟ نہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اناؤنس کیا کہ بھئی آئیے بیٹھ کے بات کیجئے، بتائیے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، تصدیق کیجئے، تاکہ آپ کی سیٹ پہ ضمنی الیکشن کرایا جائے اور عوام جس کو چن کے بھیجیں وہ اگلا جو پیریڈ بقایا ہے سال کا اس کے اندر بیٹھ کے اپنی وہ آئینی اور سیاسی ذمہ داریاں ادا کرے۔ ابھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کے 20-22 حلقوں میں، اور پی ٹی آئی وہاں اپنے کینڈیڈیٹ بھی لا رہی ہے، الیکشن بھی لڑیں گے، اور اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو روز کہتے ہیں جی 22 کروڑ لوگ جو ہیں اور پورا پاکستان وہ اس حکومت سے اور ان سیاسی پارٹیوں سے نالاں ہیں، وہ پتہ چل جائے گا۔ پہلے بھی چلا پتہ، کراچی کے ضمنی الیکشن میں، ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں، خانے وال، لاہور، ان سب میں پتہ چلا کہ عوام نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں 20-22 حلقوں کے پنجاب کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہوگی پنجاب سے۔ صحیح۔ امجد نیازی صاحب آپ موجود ہیں ساتھ؟ ابھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا۔ جہاں میرا عباس صاحب، سر آپ ماہر قانون بھی ہے، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی اپنے استعفے دے دیے تھے، اور جو اس وقت ڈیپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا، تو اس لیے ہم دوبارہ سے پیش نہیں ہونا چاہتے اور ہم اسمبلیوں میں واپس بھی نہیں جانا چاہتے۔ تو سر اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اگر اس ٹائم پہ ان کے استعفے منظور ہوئے اور جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ایم این اے جا کر خود اسپیکر کے سامنے پیش ہو، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تب تک کیا یہ کنسیڈر کر لیا جائے کہ استعفے منظور ہو گئے ہیں پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کے؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے اس کے اختیارات وہی ہیں کہ جب اسپیکر غیر حاضر ہے تو مکمل طور پہ اسپیکر کے اختیارات ان کے پاس ہے۔ پھر جو استعفوں کی دنیا بھر میں قانون ہے وہ یہ ہے کہ انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ آیا اس کی انٹینشن تھی یا نہیں۔ تو انٹینشن کو اگر ہم دیکھا جائے تو اگر کسی شخص کا یا کوئی ممبر پارلیمنٹیرین ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے استعفیٰ اپنی مرضی سے نہیں دیا یا پارٹی نے اسے زبردستی لے لیا ہے، تو وہ ابھی تک اس چیز کا اعلان کر چکا ہوتا، وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر چکا ہوتا اور اسپیکر سے بتا دیتا کہ جناب میرا جو استعفیٰ تھا وہ میری مرضی کا نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں غالباً کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ استعفے جو ان سے ہیں یہ ولفل نہیں ہے یا ان کی مرضی کے نہیں ہے۔ اب اس کو ڈیلے کرنا obviously وہ یہی ہے کہ ایک پولیٹکس ہو رہی ہے، بہت سی چیزوں پہ پولیٹکس ہوتی ہے، استعفوں پہ بھی پولیٹکس ہو رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ درست نہیں تھا تو اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ان سے تھے سابق، ان کا اگر جو پرائم منسٹر کو گیا پھر گورنر کو چلا گیا اور اس کو اگر مان لیا گیا اور اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور اس پہ ایشو بھی بنا اور وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ استعفیٰ درست نہیں ہے، جو عمل ہے اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نہیں، گورنر سرور نے چونکہ اس کو کر دیا ہے، یہ وایا کہیں سے بھی آیا، ان کی اپنی رائٹنگ میں ہونا بھی ضروری نہیں، تو وہی فارمولا اگر یہاں پہ اپلائی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کو انڈیویجولی بلانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ اس کو آپ جب 30 کر کے بلا رہے ہیں اور ایک پارلیمنٹیرین جو ان کے ہیڈ تھے عمران خان صاحب، تو ان سے پوچھ لیں، ایک لیٹر لکھوا لیں اور کلیئر کر دیں ان کو، ادروائز یہ اٹس سمپلی پالیٹکس، ٹیکنیکلی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امجد علی خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ امجد صاحب آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، جی فرمائیے گا۔ عائشہ، جب ہم 2013 کا بھی ایشو آیا تھا تو کسی بھی پارلیمنٹیرین نے کوئی تنخواہ نہیں لی تھی، جو ہمارے اکاؤنٹ میں آئی تھی وہ واپس کر دی گئی تھی۔ اب بھی جب سے ہم نے اپنے یہ جمع کرائے ہیں کوئی ہمیں تنخواہیں وغیرہ یا کسی کے خیالوں کے الاؤنس وغیرہ ملا ہے، ایک بھی نہیں ملا۔ یہ خواہ مخواہ کی اگر میڈیا پہ آ کے نمبر بنانے یا ریٹنگ بنانے کا کوئی بات کرنی ہے تو الگ بات ہے، ادروائز کوئی بھی الاؤنس، کوئی بھی تنخواہ کسی بھی پارلیمنٹیرینز کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے نہیں جا رہی، نہ کوئی دے رہا ہے۔ صحیح، یہ وضاحت کرنی۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، وفاقی کابینہ نے آج بڑے اہم فیصلے کیے ہیں کفایت شعاری اپنانے کے حوالے سے کہ ہم آسٹیرٹی سے چلیں گے کیونکہ ملک جو ہے وہ مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. جو فیول کوٹا ہے سرکاری افسران کا، وفاقی کابینہ کا، اس میں 40% کمی ہوئی ہے، ہفتے کی چھٹی بحال ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور مارکیٹیں جو ہیں وہ کھولنے اور بند کرنے کے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے. تو سر اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ چلیں حکومت دکھا تو رہی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں آسٹیرٹی کفایت شعاری ہونی چاہیے. امجد صاحب. ایک مرتبہ پھر سے ان کے ساتھ رابطہ جو ہے ہمارا منقطع ہو گیا ہے. کوشش کریں گے دوبارہ سے ان سے ہم رابطہ بحال کریں. چودھری جعفر اقبال صاحب، سر آپ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو اچھی بات ہے یہ کفایت شعاری کی باتیں جو کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ ایک طرف تو کفایت شعاری کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ دورہ ترکی کے لیے وزیر اعظم کے اس کو جو ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے 1.75 کروڑ کے آپ اشتہارات دے دیتے ہیں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر بھی کفایت شعاری دکھانی چاہیے؟ اشتہارات کے بارے میں پارٹی کے اندر بہت تنقید ہوئی ہے لیڈرشپ پہ، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. وہ مناسب نہیں تھا، نہیں دینے چاہیے تھے. پاک ترک دوستی کے حوالے سے اور 75 سال ہونے کے حوالے سے اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ تھی بھی اور اس کو کسی اور طریقے سے پر کیا جا سکتا تھا اور ہونا چاہیے، اور اس پہ کوئی ایسی ہم دلیل نہیں دیں گے کہ جی وہ بہت ضروری تھا اور یوں کیا وہ کیا. دورہ ضروری تھا، انہوں نے بڑا وارملی ویلکم کیا، اور بہت سارے دفاعی معاہدے ہمارے آلریڈی ہیں، ان کو مزید اسٹرینگتھن کریں گے. 2-3 جو وہاں پہ میٹنگز ہوئیں بزنس کمیونٹی سے بڑی فروٹفل رہیں، اور لوگ یہاں آ کے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ترکی کے لوگوں کو اور باقی ممالک کے بھی، وہ میاں نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ بہت سارے لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان سے بہت استفادہ ہوگا. ابھی استعفوں کی بات ہو رہی تھی اور اس پہ یہ رائے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے میں تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی اسے فارورڈ کیا، ڈی نوٹیفائی کیا، الیکشن کا اعلان کیا. خود پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بنے، انہوں نے خود کیا. یہ بات درست ہے کہ استعفے آ جانا کافی ہے، اور اگر آ کے کوئی یہ نہ کہے تو بہرحال اسپیکر صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بطور پارٹی بھی اور ان اراکین کو بھی، کہ اگر ان میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، نظام کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں، وہ موقع دیں گے. اس کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے لکھیں گے یقیناً الیکشن کمیشن کو، اور پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے. جو ایک پروسیجر ہے وہ چلے گا. جو آج شہباز شریف صاحب نے ایک اہم بزنس کمیونٹی سے پری بجٹ کانفرنس کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں، آرا بھی لی، اور اپنی وہ انٹینشنز بھی بتائیں کہ ہم آگے کیسے چلنا چاہتے ہیں اور کون کون سے مشکل فیصلے انہیں اعتماد میں لیا. اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے ہی آپ آگے بہتری لا سکتے ہیں. جو کفایت شعاری کی بات ہے، شاید ہم ابھی اس سے آگے بھی جائیں، اور ابھی جو 40% تک کا کیا، اور یہ کیا کہ بہت سارے سرکاری ملازمین وہ پیٹرول کے پیسے الگ سے لیتے ہیں اور سرکار کی گاڑی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی کٹ لگنا چاہیے، اسے بھی ختم ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ تعالی ختم. جتنی بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں ہم، اور یہ سمبولک ہے. جہاں تک آپ نے مارکیٹس کی بات کی، مجھے کچھ عرصہ بطور ایک مزدور کے یورپ میں رہنے کا موقع ملا ہے. اصول ہمارا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت اپنے معمولات کا آغاز کرتے اور مغرب عشاء تک سمیٹ کے اور پھر رات آرام کے لیے. اور قرآن کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا اور جاگا کرو، عبادت کے معاملے میں ایون. تو یورپ میں تو جتنی بھی دکانیں جو کسی گلی محلے میں ہیں، جو کسی شاپنگ سینٹر کا حصہ نہیں ہے، وہ 5 بجے بند ہو جاتی ہیں. کام جو ہے بہت ارلی لوگ شروع کرتے ہیں، اور وہاں تو یہ بھی قانون قاعدہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر شام 8 بجے کے بعد کوئی ایسا شور نہیں کر سکتے جسے پڑوسی متاثر ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوورآل معاشرے میں فرق آپ کے مزاج پہ، معاشرتی آداب پہ ڈالتی ہیں. جہاں تک بچت کا ہے، بالکل اگر آپ مارکیٹیں دن کی روشنی صبح ذرا جلدی کھول لیں، 8 بجے کھول لیں. یہ تو ہمارے معاشرتی رویے ہے نا، اس کے لیے تو ایک بڑی لمبی کیمپین چاہیے ہوگی، بڑا لمبا وقت چاہیے ہوگا ان رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے. لیکن فی الوقت حکومت یہ فیصلہ تو گورنمنٹ پابند کرے تو کر سکتی ہے نا، گورنمنٹ پابند کرے اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. سر امجد نیازی صاحب، آپ کو آواز آ رہی میری؟
जी आयशा आ रही है आप? सही। अच्छा अमजद नियाज़ी साहब, आज विफाकी काबीना के इजलास में कई अहम फैसले हुए हैं। जो फ्यूल का कोटा है विफाकी काबीना के अरकान का, सरकारी अफसरान का, उसमें 40% कटौती हुई है। हफ्ते की छुट्टी बहाल हुई है। जुम्मे के दिन ये कहा गया है कि वर्क फ्राम होम की तजवीज़ है। मार्केटें खोलने बंद करने के औकात कार में तब्दीली के हवाले से बातें की गई हैं। तो सर इस पर अप्रिशिएट करना तो बनता है ना इस हुकूमत का कि चले किफ़ायत शुमारी के हवाले से वो कुछ कर रही है और नज़र भी आ रहा है। आयशा, अगर आपको याद हो ना तो आज से कुछ दिन पहले जो है इसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर जो इनका है उसके ऊपर जो है ना उन्होंने 5 जो है उसके कैंप ऑफिस को जो है उसके जो खर्चे ना वो भी गवर्नमेंट पे डाल दिए हैं, सरकार पे डाल दिए हैं। इसी तरह अगर लंदन जो गए हैं वो भी गवर्नमेंट जो खाबे चल रहे हैं दिल्ली पीएम हाउस पे वो अभी काश अगर बंद कर देते तो ऑस्टेरिटी कहाँ, इन्होंने तो सब चीजें उड़ा दी है। स्विमिंग पूल के ऊपर तो हिस्टोरिक कहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये तो दिखाने, वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्होंने तो जितनी ये 3.5 साल के अंदर आप देख लें कि जनाब इमरान खान साहब ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए थे सब के सब, और बाकी जहां जितने दौरे बाहर किए थे उसमें उन्होंने आप इनका फिगर निकाल लें 2018 से पहले का निकाल लें या अब निकाल लें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। कहाँ इन्होंने किफायत शुमारी से जो है वो काम ले रहे हैं। इनका तो काम अभी इश्तिहारात की मद में जितना मीडिया पे पैसा लुटाया जा रहा है अपनी जाती तशहीर के लिए वो किस खाते में जाएगा। वैसे चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कह दिया है कि पार्टी के अंदर लीडरशिप पर काफी तनकीद हुई है कि उसकी जरूरत नहीं थी ये जो इश्तिहारात पे पैसे लगाए गए हैं, और उम्मीद उन्होंने की है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मान लिया उन्होंने। बात सुने ना, खाने वो कहते हैं ना जहर खाने के लिए, जी कहते हैं जहर खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन उड़ाने के लिए बड़े पैसे हैं और कौम के ऊपर बोझ डालने के लिए बड़े पैसे। हमारी 3.5 साल में देखें कि इन्होंने इतना शोर मचाया, हर टीवी एंकर है वो रेडी वाले के पास खड़ा था। अभी आप देखें कि पिछले 2 माह में जो महंगाई का रेशो है वो कहां तक चला गया। अब तो लोगों के जान के लाले पड़ रहे हैं और डेली के हिसाब से जितनी लोग सुसाइड कर रहे हैं वो भी अफसोसनाक है। मतलब इसमें लोगों को तो अब एक लुकमा जो है वो भी उन्होंने छीन लिया है। सही, ठीक हो गया। राजा मीर अब्बास साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से अहम फैसला किया गया और कहा गया है कि नैब के तमाम अफसरान और उनके अहल खाना जो हैं उनके असासे डिक्लेयर किए जाएं, सामने लेकर आए जाएं। और हमें याद है जो नया नैब तरमीमी बिल आया है उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि जो मुल्जिम है जिसके ऊपर केस चल रहा होगा वो अपने अहले खाना के असासों का जिम्मेदार नहीं होगा। एक तरफ आप जो तरमीम करते हैं नैब के अंदर उसके कानून के अंदर उसमें कहते हैं कि मुल्जिम असासों का जिम्मेदार नहीं होगा अपने अहले खाना के, दूसरी तरफ जो आप नैब के अफसरान हैं उनके डायरेक्टर्स हैं उनके और उनके अहले खाना के असासों की बात करते हैं कि उनको डिक्लेयर किया जाए, आवाम के सामने रखा जाए। तो सर ऐसे में नैब कैसे काम करेगा फिर खुलकर? देखिए जो अभी तरमीम हैं उसके बाद नैब ने काम क्या करना है। नैब ने काम करना है कि जैसे कोई एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उससे भी शायद लोअर पेडिस्टल पे अब वो आ गया है। कवानीन इतने उसमें रिलैक्स कर दिए गए हैं, इतना कुछ निकाल दिया गया है और बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज कर दिया गया है। उल्टा ये कह दिया गया है कि अगर केस साबित नहीं होगा तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उनसे है उसको 5 साल तक की सजा होगी। जब आप ये इतनी सीरियस चीज़ उसके ऊपर एक तलवार लटका देंगे तो कौन सा तफ्तीशी अफसर होगा कि जो ऐसी तफ्तीश करेगा या वो ये चाहेगा कि मैं केस को ले जाऊं, क्योंकि उसे तो खौफ होगा कि मुझे तो 5 साल की सज़ा होगी। उसके बाद जो आप नैब में देख रहे हैं कि नैब के जो दीगर कवानीन हैं उसमें लिख दिया गया है कि जनाब अगर एक तहसीलदार है, एक पटवारी है, अगर उसके घर में 5 या 6 BMWs खड़ी हैं तो नैब उससे नहीं पूछ सकेगा कि ये BMWs जो आपके नाम पे हैं, ये आपकी मलकियत है, ये आपने कहाँ से ली हैं, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए। उल्टा नैब को साबित करना पड़ेगा कि जनाब ये फलाना आपने इंतकाल कोई किया था और उस इंतकाल में आपने 1 करोड़ की रिश्वत ली थी, जो कि नामुमकिन है। देखिए रिश्वत जो सा है वाइट कॉलर क्राइम में
کوئی چیک کے ذریعے ادا نہیں کی جاتی یا رشوت ایسے ادا نہیں کی جاتی کہ آپ کے نام پہ کوئی پلاٹ کر دیا گیا ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے جس میں منی لانڈرنگ ہے, ہنڈی ہے, یا گاڑی کی ڈکی میں پیسے بھر کے کوئی لے آیا, تو آپ کیسے پکڑ سکیں گے؟ تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ نیب کے قوانین, خاص کر پھر یہ آ گیا کہ جی اگر کیبنٹ نے کوئی اس میں اپروول دی ہے تو کیبنٹ کو آپ چاہے صوبائی ہو چاہے نیشنل اسمبلی کو نہیں چیک کر سکیں گے. پھر ای سی سی کے اور دیگر سب کمیٹی کے فیصلے جو ہوں گے اس میں بھلے سے آپ اربوں روپے کی سبسڈی دے دیں, آپ کوئی ایس آر او نکال دیں, آپ کسی کو ون گو میں فائدہ دے دیں, لیکن اس کو چیک نہیں کیا جائے گا. پھر جو آپ کا بیوروکریٹ ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ جناب اگر تو کوئی اس نے ایسا عمل کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا نقصان ہوا, اور وہ نقصان حکومت کو ہوا لیکن فائدہ کسی ٹھیکیدار کو ہو گیا یا کسی اور شخص کو ہو گیا, لیکن یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ اس بیوروکریٹ نے, پبلک آفس ہولڈر نے کوئی رشوت لی ہے, کوئی اس نے خود منی گین کیا ہے, تو ایسی صورتحال میں بھی آپ اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. تو یہ جو ترامیم آئی ہیں, ان ترامیم سے نیب کو ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بنا دیا گیا ہے. دنیا بھر میں پبلک آفس ہولڈرز جو ہوتے ہیں ان کے خلاف کافی سخت قوانین بنے ہوئے ہیں, چاہے برطانیہ ہو چاہے یورپ ہو, دیگر ممالک, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس عوام کے پیسے کی امانت ہے, پبلک ایکسچیکر کے آپ ادھر آ کے ضامن بنے ہوئے ہیں, تو آپ سے سختی سے نپٹا جائے گا. آپ کے علم میں یوکرین کی ایک خاتون تھی ابھی لندن میں, اس کو جب انہوں نے دیکھا شاپنگ کر رہی تھی کروڑوں اس کی پاؤنڈز کی, اور انہوں نے جب اس کو چیک کیا تو پتہ لگا اس کے ایسٹس ہیں, تو اس کے پراپرٹیز بھی فریز ہوئیں, اور کہا کہ آپ ایک پبلک آفس ہولڈر کی اہلیہ ہیں, اور یہاں پہ اہلیہ کو, بچوں کو اور سب کو نکال دیا. بے نامی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کے بچوں کے نام پہ ہیں تو اب وہی بات ہے کہ یہ جو کیسز ہیں, ابھی اگر ایون فیلڈ کے کیسز پڑے ہوئے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان ترامیم کو 99 سے لاگو کیا گیا ہے, تو پھر نہیں پوچھا جا سکے گا کہ حسن اور حسین کے نام پہ جو فلیٹس ہیں وہ کیسے بنے ہیں, اور یہ قانون اپلائی ہوگا کہ جو اپیلیں چل رہی ہیں, جو ٹرائل چل رہا ہے اس پہ بھی, اور آٹومیٹیکلی ایکویٹل ہو جائے گا. تو یہ پھر پبلک جو سا ہے یا پرسن اسپیسیفک قوانین آئے ہیں, لیکن اس پہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے جس میں انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کا جن کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ جناب کس انداز میں پروسیکیوٹرز چینج ہو رہے ہیں, ڈی جیز چینج ہو رہے ہیں, ڈائریکٹر چینج ہو رہے ہیں یا وہ فوت ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ٹیلر میڈ لیجسلیشن ہوتی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ان اعلیٰ عہدیداروں کے جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں ان کو کمزور کیا جاتا ہے, تو سپریم کورٹ وہ قانون سازی بھی غالباً دیکھے گی. اور اگر وہ یہ دیکھ لیتی ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک پہلے بھی قانون آیا تھا جس کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کہا گیا تھا, اور اس کے تحت تمام نیب کے کیسز ختم کیے گئے تھے, اور سپریم کورٹ کے 14 رکنی بینچ نے اس قانون کو نان ایسٹ کر دیا تھا. اور اب اگر دوبارہ NRO 2 لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے, اور لیٹس سی کہ اس پہ اگلی کارروائی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے راجہ امیر عباس صاحب, یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے اب جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نیب کے تمام جو افسران ہیں ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات ڈکلیئر کیے جائیں, ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افسران کو وہی پرفارما بھیجا جائے جو یہ ملزمان کو بھیجا کرتے تھے. ایک طرف جب کسی سیاستدان کے اوپر کوئی کیس ہوتا تھا یا نیب کارروائی کرتی تھی تو اس کو انتقامی کارروائی فوراً سے کہہ دیا جاتا تھا کہ حکمران ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, جو پبلک آفس ہولڈر رہا ہے یا جس کے اوپر ذمہ داری دی ہے عوام نے اس کو یہ کام کرنے کی. لیکن سر نیت دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. ان افسران کو یہ کہنا کہ آپ وہی پرفارما بھریں گے, آپ کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے برتاؤ کیا جائے گا جس طرح سے آپ برتاؤ کرتے تھے, تو سر یہ رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور آج اس معاملے میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں. دیکھیے عائشہ, اکاؤنٹیبلٹی کوئی بری چیز نہیں ہے. نیب کے افسر کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, ہونا چاہیے, لیکن یہ کرے گا کون؟
کوئی قانون ہوگا نا. اب اس کو جو یہ پرفارما بھیجے گا, کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھیجے گی, کون سا ادارہ بھیجے گا, کون اس کی تحقیق کرائے گا؟ بیکاز اس کے لیے آپ کو ایک تفتیشی ادارہ چاہیے, تو وہ کیا ایف آئی اے کے ذریعے بھیجیں گے؟ تو یہ تمام جو اس کے طریقہ کار ہے, یہ بھی ساتھ, کیونکہ ٹی وی کی آپٹکس کے لیے تو باتیں کر دی جاتی ہے, لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا. اسی نیب کے افسر کے پاس جا کے منتیں کر کے کہنا ہے کہ جی ہمارے کیس ختم کریں, اور اس کے بعد جو چیئرمینز ہیں ادھر سے شروع کر لیں نا, کہ افسروں کو تو بعد میں دیکھیں کہ چیئرمین تھے پہلے, ان کے ذرا ایسٹس چیک کروا لیں 1 2 3, اور ہمت کریں ذرا آخر تک چلے جائیں. اور وہ براڈ شیٹ کا ایک کیس ہوا تھا بہت امپورٹنٹ, اس میں کروڑوں روپے کے نقصانات ہوئے تھے, کون کون انوالو تھا. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پہلے تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ چیئرمین نیب لگاتے کس کو ہیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کس کا نام دیتے ہیں, یا کس پہ ایگری ہوتے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے, اور کوئی کیسا شخص کہ کوئی چیئرمین نیب آتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ نام آ رہے ہیں کہ جناب کوئی پرانے نیب کے ملزم ہیں, ان کا نام بھی آ رہا ہے, تو اب نام آنے دیجئے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ. راجہ امیر عباس صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, ویسے جو اب یہ نیا نیب ترمیمی بل ہے اس کے اوپر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو بھی دیکھ سکتی ہے, اور صدر نے بھی واپس بھجوا دیا ہے کہ دوبارہ سے اس پر نظر ثانی کی جائے اس بل کے اوپر. یہ جن افسران کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں, اور کارروائی بھی اگر کوئی کی جاتی ہے تو نیب ہی اگر کارروائی کرے گا, اور یہ نیا نیب ترمیمی بل ہی قانون بن جاتا ہے, اس کے مطابق ہی کارروائی کی جاتی ہے, تو پھر ان نیب افسران کو بھی یہ سارے ریلیفز ملیں گے جن ریلیفز کا ذکر نئے نیب ترمیمی قانون میں کیا گیا ہے؟ بالکل ملیں گے, قانون تو سب کے لیے ہے. لیکن عائشہ آپ نیب افسران کو چھوڑیں, آپ ان میگا کیسز کی بات کریں, وہ رمضان شوگر مل کی بات کریں, وہ اومنی گروپ کی بات کریں, وہ اربوں خربوں کے جو ایسٹس ہیں ان کی بات کریں. نیب کے افسر نے تو کیا 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کی کر لی ہوگی, اور نیب اپنے ترمیم میں لا رہا ہے کہ اگر 80 یا 90 یا 100 کروڑ سے کم ہوگا تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں رہے گا. تو فوکس یا عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ میگا کیسز, وہ جو جاوید اقبال صاحب کہتے تھے کہ میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں, وہ کیسز کہاں گے جس میں ان کی نہ تفتیش ہو سکی نہ یہ عدالتوں میں ثابت کر سکے. تو اصل میں اگر نیب سے کچھ پوچھنا ہے تو نیب سے پوچھا جائے کہ جناب کیا کیا آپ نے ان کیسز میں, آ کے ذرا جواب دیں اور پتہ چلے کہ کس نے پریشر ڈالا تھا, کیوں یہ کیسز ویک ہوئے. اور جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں, ٹی ٹی کا کیس ہے, یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, اس میں پوچھا جائے. وہ چیئرمین نیب کو ایک دم گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو نیب کے ملزمان بھی چینج ہو جاتے ہیں. پہلی گورنمنٹ تھی تو یہ دیکھا جائے کہ واقعی کیا صرف آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے نیب نے یا احتساب بھی کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. راجہ امیر عباس صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی, بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ امجد علی خان نیازی صاحب اور چودھری جعفر اقبال صاحب موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. چودھری جعفر اقبال صاحب, سر ہم نیب کے قانون اور اس وقت نیب افسران کے اوپر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی احتساب ہوگا, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے, سب کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن سر یہ جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہی پرفارما جی آپ بھی فل کریں جو آپ ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے, جس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, جس کا ذکر سپریم کورٹ میں بھی ہوا تھا, جس پر سو موٹو بھی لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویے ٹھیک ہیں, کیا انتقام کی بو نہیں آتی ہے اس چیز سے؟ اچھا دیکھیے, وقت کے ساتھ آپ کو قوانین میں ترامیم کرنی پڑتی ہیں اور آپ کرتے ہیں. جو وقت کے تقاضے, انسان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی جو ہے وہ میچورٹی نہیں حاصل کر سکتے کہ آپ کو کبھی اس میں ترمیم, کمی یا اضافے کا ضرورت نہ پیش آئے. اب جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جی جو اہل خانہ ہیں دنیا جہان میں, اگر میں 18 سال سے اوپر ہوں, میں اپنا کماتا ہوں, اپنا کرتا ہوں, تو مجھے پوچھا تو جانا چاہیے کہ میں اگر پولیٹکس میں ہوں, میرے بچوں سے ضرور پوچھیں, بھلے پوچھیں, پوچھنے سے منع نہیں کیا, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر بچے کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اور اس کی سزا مجھے بھی ساتھ دی جائے, یا میرے ساتھ ہے تو میرے بچے کو بھی ساتھ دی جائے. میں نے کچھ کیا ہے تو میں بھگتوں, اگر بچے نے کیا ہے وہ بھگتے.
اس میں کون سی ایسی دنیا جہان میں لیکن سر چودھری جعفر اقبال صاحب اگر دیکھیں اگر آپ سیاست کے اندر ہیں آپ نے کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا ہے آپ اپنے نام پر نہیں بناتے کچھ بلکہ اپنے بیوی بچوں کے نام پر بنا لیتے ہیں ماں باپ کے نام پر بنا لیتے ہیں تو سر یہ اس کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے یہ اس کے اثاثے ہیں یا پھر اس کے بچے کے اثاثے ہیں؟ اگر یہ قانون بن جاتا ہے کہ جناب بچوں سے نہیں پوچھا جا سکتا اور آپ اپنے نام پر نہیں بناتے فرض کر لیتے ہیں تو تعین کیسے ہوگا؟ بچے کے نہیں اثاثے تو جس کے اچھا بہت لمبی ڈیبیٹ ہے جس کے نام پہ ہوگا اثاثہ اسی کا گنا جائے گا نا اور اگر وہ اس کے مینز کے علاوہ ہے جو اس کے ذرائع آمدن ہے اس سے بڑھ کر ہے تو وہ سزاوار ہوگا سمپل سی بات ہے اسے کیوں نہیں سزا ملے گی 100% سزا ملے گی اور اگر میرے ہیں میرے نام پہ ہیں مجھے سزا ملے گی تو اس میں دوسری بات نہیں ہے اور یہ نہیں ہے ضروری کہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے اسی کے لیے یہ قانون قاعدہ ہے اگر ایک عام آدمی ہے کہ آپ کا انکم ٹیکس کے قوانین روز ہم یہ دیکھتے ہیں کسی نے گاڑی خریدی انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں بھائی اس سال آپ کے بچت یا انکم جو وہ 30 لاکھ تھی اور آپ نے 40 لاکھ کی گاڑی کیسے خریدی قانون قاعدہ تو موجود ہے نیب کے قوانین میں یہ ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو 2.25 سال ڈیتھ سیل میں رکھتے ہیں سوال کیا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایم ڈی پی ایس او کیسے لگایا بتا دیا سامنے آگی فائل کیا وزیر اعظم کا اور کابینہ کا اختیار نہیں ہے اگر وہ نہیں لگائیں گے شاہد صاحب نے بارہا پوچھا آپ بتا دیجئے کس طریقے کے ساتھ لگنا چاہیے تھا یہ قوانین بھی حکومت نے بنانے ہیں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے آپ یہ ثابت کیجئے کہ وہ غلط لگا ہے جو قوانین اجازت دیتے ہیں وزیر اعظم کو اور جو اس کے لیے رولز ریگولیشنز ہے سر اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ بچے جو ہیں ان کے اثاثوں کا جواب بچے خود دیں گے تو پھر نیب افسران کے ٹھیک ہے اثاثے پوچھے جائیں ان کے اہل خانہ کے اثاثے کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے اگر آپ کی بات کو ہی دیکھا جائے تو جی بالکل دیکھیے عائشہ اثاثے سب کے پوچھے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے بچوں کے نہیں پوچھے جائیں گے جو ترمیم ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس کے نام پہ ہے وہ اس کا جواب دے گا اور سزا اسے دی جائے گی اور اسی طرح اگر نیب افسران ہیں یا کوئی بھی پاکستانی ہے یہ نہیں ہے کہ نیب افسران کوئی بھی پاکستانی جس کے نیب افسران کا اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ جتنے کیسز بنے چلے درست تھے غلط تھے کیا نیب اس میں سے وہ لوگ کما کے دہاڑیاں لگا کے بنا کے اور یہ روز باتیں ہوتی ہیں ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوتی روز یہ باتیں ہوتی ہیں تو اگر وہ دودھ کے دھلے ہیں وہاں کوئی کرپشن نہیں ہے تو انہیں کیا حرج ہے اور ان کے اوپر یہ بار لگانے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ دیانتداری سے کام کریں گے قوانین اسی لیے بنتے ہیں نا کہ آپ جس کے پبلک آفس ہولڈر کو کیوں آپ پوچھ رہے ہیں اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ اہم کام تھا نیب افسران کے ذمہ بھی یہ اہم کام ہے کہ اربوں خربوں کے کیسز ہیں 4 سال کیس چلتے ہیں وہ ثابت نہیں کرتے وہ ڈاکومنٹیشن نہیں لے کے آتے ابھی یہ مریم نواز صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب والا کیس ایون فیلڈ والا اس میں کہیں پہ قیمت کا تعین نہیں کیا کہا نیب آفیسر نے کہ آپ گوگل سے سرچ کر لیجئے کیا ایسے کیس بنائے جاتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں اور اگر شہزاد اکبر صاحب کا آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی پریس کانفرنسیں کتنے ملین کتنے ڈالر اور ثابت بھائی آپ 3-3.5 سال 4 سال آپ کے پاس وقت تھا آپ کو یہ کیس نہیں ثابت کر سکے یہ ثابت ضرور ہوا کہ وہاں براڈ شیٹ والے معاملے میں کہ کون کک بیکس لیتا رہا کون کس کی کمپنی کا فرنٹ مین تھا کس نے کس کو کیس دیا کس سے پیسے لیے یہ سامنے آتی رہی تو کیا آج شہزاد اکبر کو نہیں پوچھنا چاہیے بالکل پوچھنا چاہیے سر بالکل پوچھنا چاہیے میں نے تو آغاز اس چیز سے کیا کہ بالکل احتساب ہونا چاہیے سب کا احتساب ہونا چاہیے امجد علی خان نیازی صاحب سر احتساب کرنے والوں کا احتساب بڑی اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن اگر ہم نیب ترمیمی بل کو دیکھیں اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں تو محسوس ایسے ہوتا ہے یا ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پریکٹیکلی ان ایفیکٹو ہو چکا ہے اس سے بہتر تھا کہ نیب کا قانون جو ہے اس کو ختم ہی کر دیا جاتا لیکن چودھری جعفر اقبال صاحب بھی ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اتنے سال کیس چلتا رہا بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر آپ نے جو ہے جیلوں میں بھی رکھا ملزمان کو لیکن ایٹ دا اینڈ ہوا کچھ بھی نہیں تو اس لیے یہ قانون بنایا گیا یا اس میں ترامیم کی گئی ہیں امجد نیازی صاحب
कहा एक दफा फिर NRO-2 दे दिया गया है और मुल्क को दुनिया के सामने जो है ना बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ कवानीन बनते हैं, लेकिन अशराफिया ही के लिए क्यों बन रहे हैं ये मेरी समझ से बालातर है। और आपने देखा होगा कि अगर ये तरामीम ले से तो फिर बेहतर है कि जो लूटेगा वो मतलब अरबों लूट ले और घर बैठ के जनाब खूब खाए पिए, और फिर ये जो एंटी करप्शन के इदारे, ये नैब के इदारा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो इसका कोई फायदा ही नहीं रहा ना। अब तो मेरे ख्याल में ये जो कवानीन चेंज हुए हैं इससे तो मैं समझता हूं अशराफिया जो है वो इसका बेनिफिशरी है, और फिर जो गरीब लोग, जो क्लर्क हैं, जो चौकीदार हैं, जो छोटे मोटे जो मुलजिम जो मुजरिम जो पकड़े हुए हैं, जो अदालतों में घसीट रहे हैं, इनको अदालतें भी और जेलों में भी पड़े, फिर इनको भी छोड़ते। फिर अशराफिया जिन्होंने अरबों रुपए, जी अभी आप देखें कि जी हमारा जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है 40 अरब रुपए की केसेस हैं और उनके बेटे के ऊपर, और सब्सिडी दे रहे हैं 37 अरब रुपए की। देखो पाकिस्तान के साथ एक मजाक मेरे ख्याल में बना दिया गया, और पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बनाना शो कर दिया गया है, और इससे मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो तो ऑलमोस्ट जो है खत्म होने को है, और उसके बाद इदारों की कारकर्दगी एफिशिएंसी क्या रह जाएगी? मैं तो समझता हूँ जीरो हो जाएगी। पहले भी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी इदारों की नहीं थी जिसके बारे में आप कहा थे कि कोई भी इदारा उठा के देख लें, स्टील मिल वैसे बंद हो गई, रेलवे वैसे सिसक रही है, इसी तरीके के साथ बहुत सारे और। सही। अच्छा सर, मैं लास्ट 3 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगी कि एक एक कमेंट मैं आज इमरान खान साहब ने जो बात किया उसके ऊपर भी ले लूं। देखिए उनकी कारकर्दगी। अमजद नियाजी साहब, सर एक तरफ पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें पीटीआई हिस्सा भी ले रही है, लेकिन ये इंतखाबात उसी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कराए जाएंगे जिस पर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर आपको एतराज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो फिर आप बॉयकॉट कर दें, इलेक्शन में हिस्सा ना लें, ज़मीनी इलेक्शन में? क्योंकि एक तरफ आप हिस्सा ले रहे हैं, फिर तनकीद भी की जा रही है, एक तरह से तो मुतनाज़ हो जाएगा ये इलेक्शन, या फिर आप कबूल करेंगे जो भी नतीजा आता है? पहली बात है इलेक्शन कमिश्नर और उसकी टीम जो है वो बायस्ड है, वो नून लीग की या पीडीएम की जो है वो बी टीम है। देखिए हमारा इतराज इदारे पे नहीं है, हमारा इतराज अफराद पे है, और हम इसके लिए कह रहे हैं कि एक प्री प्लान जो धांधली हो रही है वो ये करने जा रहे हैं, जैसे वोटर लिस्ट चेंज हो रही है और डिलिमिटेशन इवन चेंज, मतलब उसमें कई हलकों को जो है वो कांट छांट की इसी तरीके के साथ जो इलेक्शन है हमारी जो उनको अभी तक रोका हुआ है, वो जाहिर करता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। तो इनके एक्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हम लाख नीचे नहीं चल रहे। सही, ठीक है। पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, पसंद और नापसंद की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर फैसले करने लगे तो इससे नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, इसी पर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। ये मौजूदा हुकूमत और इसमें शामिल पार्टियां जो हैं, क्या उन्होंने फैसला कर लिया कि ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर इलेक्शन लड़ना है, या फिर अभी मामलात कुछ रुके हुए हैं टिकटों पर? देखिए इससे पहले भी बहुत सारी नशिस्तों पे मिलकर इलेक्शन लड़ा और बहुत सारी नशिस्तों पे आमने सामने। कोई ऐसा ये जो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं बना इन जमातों का, हमारी जमातों का, असेंबली के अंदर अदम एतमाद लाने के लिए और पार्लिमानी पार्टियों की सतह पे इत्तेहाद बना और चला। कराची में हमने आमने सामने इलेक्शन लड़ा, लाहौर में मलिक परवेज साहब मरहूम उनकी सीट पे आमने सामने इलेक्शन लड़ा, खानेवाल में आमने सामने इलेक्शन लड़ा। अभी ये देखेंगे, बैठेंगे पार्लिमानी रहनुमा और जिस तरह से मुनासिब लगेगा और जहां जिसका उम्मीदवार मजबूत होगा उस बुनियाद पे यकीनन इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि ये फैसले किए जाएं कि जहां मिल के लड़ने की और जहां ना मिल के लड़ने की बात हो। ये अभी सर, और आज जो मुलाकात हुई है हमजा शहबाज साहब की और जरदारी साहब की, उसमें क्या तय पाया है?
بہت سارے پہلی بات تو یہی طے ہے کہ ہم نے اگلا سال یہ جو ابھی بجٹ لے کے آ رہے ہیں اور اس سے آگے ملک کی معیشت کو، انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنا ہے اور سیاسی ماحول کو بہتر کرنا ہے، اور پھر اس سے آگے جتنے سٹیپ ہیں وہ وقتاً فوقتاً قائدین مل بیٹھیں گے اور جہاں جس فیصلے کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پارٹی ورکرز اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہے ہمارے پروگرام کا۔ ناظرین کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔